السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائف لائن سان کرے تانی مزبان ڈاکٹر واحد بشمور حاضر ہے. ناظرین تائیں خبر دین پروگرام یا ستا کے مختلف بیمارن جو جان ڈیندا آहियूं مختلف مہمان ڈاکٹر سان اساں گڈ ہوندا آहिनि. اॼ जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त को बि इंसान हर इंसान पंहिंजी ज़िंदगी सां प्यार कंदो आहे, पर अहिड़ा कहिड़ा मरहला हूंदा आहिनि, अहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, अहिड़ियूं कहिड़ियूं मुश्किलात हूंदियूं आहिनि जो को जज़्बाती थी ख़ुदकुशी ॾे हले वेंदो आहे या आपघात करे वठंदो आहे. त माशरे में इहे जेके रुझान हाणे वधी रहिया आहिनि त माण्हू आपघात कनि था या ख़ुदकुशी कनि था या सुसाइड कनि था. छा इहो को बीमारी जो सबबु आहे या माशरे में अहिड़ियूं मुश्किलातूं आहिनि जेके उन माण्हू खे उन तरफ़ वठी थी वञनि त उहो आपघात करे या ख़ुदकुशी करे या सुसाइड करे. त अॼु इन पहलू ते ॻाल्हाईंदासीं जेको आहे सो सुसाइड जो ॾींहुं बि मल्हायो वियो कुझु ॾींहं पहिरीं, सेप्टेंबर में मल्हायो वेंदो आहे सॼी दुनिया में, त माण्हू सुसाइड न कनि या माण्हू ख़ुदकुशी न कनि या उन्हनि खे जेकॾहिं मुश्किलातूं आहिनि उहे कीअं ख़तमु कजनि त उहो बि नॉर्मल ख़ुशियुनि वारी ज़िंदगी गुज़ारे. इन सिलसिले में अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. इन सिलसिले में असां वटि मशहूरु मुमताज़ प्रोफेसर मोहम्मद इक़बाल आफ़रीदी असां सां गॾु आहिनि, जेके मेरिटोरियस प्रोफेसर आहिनि, साइकेट्रिस्ट आहिनि ऐं माशाल्लाह हुनजो साइकेट्री में या ज़हनी बीमार में तमामु वॾो कमु आहे. त प्रोफेसर इक़बाल असां सां गॾु आहे ऐं उनखां पुछंदासीं त असां आपघात खां पंहिंजे मुआशिरे खे या ख़ुदकुशियुनि खां कीअं बचाए सघूं था. अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए. डॉक्टर साहब, सुसाइड का भी दिन मनाया जाता है, हर दुनिया में हर किसी न किसी बीमारी का दिन मनाया जाता है. तो क्या हर आदमी चाहता है मैं ज़िंदा रहूं? मेरे ख्याल में जो मैंने देखा माशरे में, आप तो माशाल्लाह साइकेट्रिस्ट हैं और बहुत सारे मरीज़ देख रहे हैं, तो ऐसी क्या सूरत हाल हो जाती है कि उसको अपनी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो जाता है और वो सुसाइड की तरफ जाता है? और ये जो आलमी दिन आप मना रहे हैं ख़ुदकुशी का, ये क्यों मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दरअसल हर साल सितंबर के महीने में ये दिन मनाया जाता है क्योंकि हर साल तकरीबन 10 लाख के करीब लोग सुसाइड करते हैं और ख़ास दुनिया भर में, और उसमें नौजवान तबका 15 से 29 साल या 39 साल तक के लोग जो बिल्कुल ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसके लोग ख़ुद को मार देते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये कि अंडर रिपोर्टेड है, शायद इससे इसकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन लोग छुपाते हैं और इसको दबा समझते हैं. तो लिहाजा इस बात को सोचा गया कि हर साल जो है जितनी सारी अमवात होती हैं इतनी शायद जो किसी रेल एक्सीडेंट में भी नहीं होती होंगी या किसी बीमारी में नहीं तो इस लिहाज से इन्होंने कहा कि इसको बीमारियों इस सुसाइड को लोग समझें और उसकी तदारुक और रोकथाम की जाए और जो स्टिग्मा समझते हैं उसको भी ख़त्म किया जाए कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े दुनिया के नामवर लोगों ने सुसाइड की और इसको रोक सकते थे हम और कीमती जानें हम बचा सकते थे. लिहाजा हर साल ये मनाया था, लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, साल के 365 दिन इस पे काम होना चाहिए. और हर तबके का आदमी, चाहे वो वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं या किसी इदारे के सरबराह हैं या अड़ोस पड़ोस, ख़ास तौर पर साथियों का बड़ा रोल है. कहा दिया जाता है कि सुसाइड की वजह एक तो यही है कि बायोलॉजिकल के दिमाग में मैं क्या आप समझते हैं क्या कोई बीमारी है जो हमें सुसाइड की तरफ ले जाती है या माशरे में जो खराबियाँ हैं वो हमें सुसाइड की तरफ ले जाती है? दरअसल वैसे ज़्यादातर तो उसकी वजह नफसियाती वजह होती है, जिसमें मिसाल के तौर पर डिप्रेशन, जिसमें इंसान उदास मायूस होता है और उसको ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बेकार है. अच्छा, तो उसमें और वो काबिल इलाज है. उस वक्त तो उसको सहारा दिया है. जैसे गाड़ी का ऑयल कम हो और वो गाड़ी नहीं चलती हो तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको लात मारता है. इसी तरह से जब वो उसको दिमाग के केमिकल सेरोटोनिन कम हो जाएं तो हर चीज़ डार्क पहलू नज़र आता है. हर चीज़ का उसको कि मैं काम शुरू करूँगा तो नाकाम होगा, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो वो पॉजिटिव की बजाय और नेगेटिव चीज़ों पे उसका फोकस होता है. अच्छा, मैं उसी बायोलॉजी तरफ आता हूँ, फिर माशरे पे बात नहीं. वो जो केमिकल है सेरोटोनिन वो क्यों कम होता है, क्या वजह है? कोई खाना है, कोई बीमारी है, कोई जरासीम है जो हमारे न्यूरॉन में चला जाता है? उसकी कम होने की वजह एक तो यही है कि बायोलॉजिकली विरासत में जीन्स में डिफेक्ट होता है कि बनता कम है, या हम अगर अपनी अच्छी तर्ज ज़िंदगी ना हो, वर्जिश न करें, या कुछ ग़िज़ाएँ हैं जैसे केला, लोबिया, दही और मुर्गी कलेजी, इसमें जो है ट्रिप्टोफैन होता है और ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है. तो अगर ग़िज़ा में वो कम हो जाए या बंदा जो है परेशान हो,
ورزش نہ کرے، سوئے کم، اور اس کے ساتھ جو ہے اگر معاشرتی مسائل ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، نوکری سے نکالا جائے یا نوکری نہ ملے یا فیل ہو جائے یا ناکام ہو جائے اپنی یاری دوستی میں، خاص طور پر افیئر جو ہے، یہاں پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ افیئر یا کوئی تعلقات جو ہے وہ نرچرنگ ہونے چاہیے، وہ بڑائی کا سبب ہونے چاہیے، نہ کہ خود کو یا دوسرے کو نقصان پہنچا کے معاملات کو وہ کرنا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ یا تو امتحان میں پورے نمبر نہیں آئے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہائی مارکس از ناٹ اے کرائٹیریا آف سکسیس۔ اسی طرح اگر محبت میں ناکامی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا اس کے لیے وہ ہو گئی، بعد میں وہ پچھتاتے ہیں۔ جیسے محمود غزنوی پہلے حملے پہ کامیاب ہوتا تو شاید اتنا مشہور ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بات کو رکھیں کہ اگر دوستی کے بعد اس کا ملاپ شادی کی شکل میں ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو عذاب نہیں بنا جائے، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، نعمت ہے، اور اس میں کئی ورائٹیز ہیں اور کئی رول ادا کرنا پڑتے ہیں، اچھے بیٹے کا، بھائی کا، کارکن کا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈرلائنگ وجہ جو ہے زیادہ تر نفسیاتی بیماریاں آبسیشن میں بھی ہوتا ہے، یا ڈسمارفوفوبک ڈس آرڈر، جس میں انسان سوچتا ہے کہ میری شکل اچھی نہیں ہے، ناک ٹھیک نہیں ہے، قد ٹھیک نہیں ہے، یا اس طرح سے جو ہے۔ اور ایک اور کیفیت ہوتی ہے جس کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں، اس میں مریض بار بار کوشش کرتا ہے کہ خود کو نقصان پہنچائے، کبھی ہاتھ کاٹتا ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں چاہتی کیوں، خاص طور پر لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ میں چاہتی کیوں، جلدی بور ہو جاتی ہیں، سیلف آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس چیز کے لیے ضد کر رہی ہے اس کے مقابلے میں ہاتھ کاٹنا یا زندگی کو داؤ پہ لگانا کیا کچھ بھی کوئی کیمیکل اس میں بھی اس میں کوئی بھی مطلب پیتھولوجی ہے؟ پیتھولوجی دماغ کی جو ہے سوچ اور جذبات اور رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس میں بھی اعصاب کے کیمیکل کا عمل دخل ہے، اور اس میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جس چیز کے لیے آپ ضد کر رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کا ویل بینگ اچھا ہے، آپ ہر رات سو نہیں رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں کئی گھنٹے کی، ایک منٹ کی اس کے لیے انجوائمنٹ کے لیے کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے یا فلاں کرنا ہے، میں نے یہ فون کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اب اتنا سارا بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، تو اس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اچھا، شیزوفرینیا میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ شیزوفرینیا میں بھی، جو شیزوفرینیا کی بیماری ہے اس میں تقریباً 30% لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور 10 سے 15% خود کو مار دیتے ہیں، اور اس میں مریض کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں خودکشی کر رہا ہوں اس کے مجھے کیا نقصان ہوں گے، گھر والوں کو بعد میں کیا وہ ہوں گے، ان کا پرسیپشن جو ہے، ادراک خراب ہو جاتا ہے، وہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے سے شاید مسئلے حل ہوں گے، حالانکہ مسئلے اور گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ جیسے نہیں تو کیا ہوتا ہے شیزوفرینیا میں، کیا ہوتا ہے مریض کی، کیا کس سائن سمٹم سے آپ کے پاس آتا ہے، اس کی پیتھولوجی کیا ہوتی ہے؟ اس میں دماغ کے اندر جو ہے ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے اور سیروٹونین کا لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اچھا، تو جس کی وجہ سے اس کو اندازہ نہیں کہ جو میں چیز کر رہا ہوں اس میں میری بھلائی کی ہے، اس کو حقیقت سے وابستگی کم ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے جو حقائق ہیں اس کو مفروضے جنم لیتے ہیں کہ یہ بندہ میرے خلاف ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ معالج بھی، ساتھی بھی، بیوی، باپ اس کو دشمن لگنے لگتے ہیں، گھر والے اس کو دشمن لگتے ہیں اور لگتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اور کا پرسیپشن ختم ہوتا ہے، ٹچ وتھ ریالٹی کم ہو جاتی ہے، حقیقت اس کو سمجھایا تھا کہ یہ کیسے آپ کے جو تو ڈاکٹر کے پاس لے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہیں، بلکہ آپ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ جب میرا اور آپ کا بھی ڈوپامین لیول بڑھے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے مریض بہت سارے میں نے آپ کے پاس یا وارڈوں میں دیکھے ہیں جو آتے ہیں، ان کو آپ پکڑتے ہیں، زنجیر سے پکڑ کے ان کو انجیکشن لگاتے ہیں، وہ تو بڑی وہ ہوتے ہیں، ایگریسو ہوتے ہیں، دوسروں کو یا اپنے کو مار دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک تو بتا دوں، یہ تقریباً 2-3% سے زیادہ ہمارے ایسے مریض نہیں ہوتے، کبھی کبھار تو آتے ہاں، ہیں، لیکن 97% ہماری انگزائٹی، ڈپریشن، سومیٹوفارم ڈس آرڈر اور ایڈکشن کے ہیں۔ جو یہ والے مریض ہوتے ہیں ان میں دماغ کے کیمیکل ڈوپامین بڑھ جاتا ہے اور اس کو ٹچ وتھ ریالٹی نہیں ہوتی، ہر چیز کو کانوں میں غیبی آواز بھی آتی ہے، شکلیں بھی نظر آتی ہیں، یہ لگتا ہے کہ بڑا ایگریسو بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ خود کو یا دوسرے کو نقصان پہنچاؤں تو اسے کیا کنسیکوینس ہوں گے، تو ایسے مریضوں کو بیماری کا انسائٹ نہیں ہوتا، یعنی بیماری کا شعور نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں ٹھیک ہوں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے میں تو صحیح ہوں، مجھے کیوں علاج کرا مگر رہے لوگ ہیں، خراب ہیں۔ تو پھر ایسے صورت میں ہم ان کو جو ہے
سیکشن لگتے ہیں اس کے اوپر مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے کہ جو ہے اس کو روکا جائے یا ان کو پکڑا جائے تاکہ وہ اچھا کیا ہمارا ڈوپامین کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری ضد کی وجہ سے، ہماری سوچوں کی وجہ سے، یا کوئی اور سبب ہے؟ زیادہ تر تو جو ڈوپامین بڑھنے کی وجہ تو وراثت میں 40% سے 50% تو وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سائیکولوجیکلی شروع سے بچوں کو اپ برنگنگ میں خرابی ہو یا معاشرتی ناہماہنگی ہو، کسی سے شروع سے جو کہتے یہ ہیں کہ ناکامیاں ہوں، والدین اگر شروع سے کرٹیکل ہوں یا اوور پروٹیکٹیو ہوں، جس کو ہائی ایکسپریس ایموشن کہتے ہیں کہ بار بار تم یہ کیوں ایسے کیوں بیٹھے ہو، بال کیوں ایسے ہر ہیں، چیز میں روکتے ہیں، روکتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور اس کو کرٹیکل رہتے ہیں، بجائے یہ کہ تو ایسے بچے اور اگر ضرورت سے زیادہ اوور پروٹیکشن سے بھی یہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بندہ جو ہے اچھی طرز زندگی نہ ہو، اس سے بھی خرابی ہو جاتی ہے۔ نہیں تو پھر کیا ڈوپامین کو کم کر کے اس کے نارمل طرف تو لے جایا جا سکتا؟ جی بالکل، دوائیوں سے بھی، ایکسرسائز سے بھی، اور غذا کاؤنسلنگ سے بھی، اور کاؤنسلنگ سے بھی۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو ریلائز کیا کہ غصہ کیا ہے؟ غصہ تو یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی سے، حماقت سے خود کو تندور میں ڈال کے یہ سمجھنا کہ جلے گا وہ۔ ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے غلطی اس نے کی، آپ تندور میں ڈال کے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ جلے گا؟ آپ جلیں گے، لہٰذا اس کو چینج کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کی سوچ کو ہم ٹھیک پرسیپشن کو ٹھیک کرتے ہیں، اینگر مینجمنٹ سکھاتے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے، لوگ پھر بڑے عجیب بات کہتے ہیں کہ مجھے تو غلط بات پہ غصہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سیدھی بات پہ تو کسی کو بھی نہیں آتا، غلط پہ نہ آئے تو اس کا اجر ملے گا۔ سیدھی روڈ پہ تو ساری گاڑیاں صحیح چلیں گی، لیکن غلط روڈ پہ، ٹیڑھی روڈ پہ صحیح چلے تو ہم کہتے ہیں اچھی گاڑی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں اس کی فہم کو، کوگنیشن کو ٹھیک کرتے ہیں۔ کیا ہمارے کیمیکل کی وجہ سے، ڈوپامین کا یا سیروٹونین یا دوسرے جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز، ان کی وجہ سے ہم میں ان کی کمی یا ان کی زیادتی یا جینز کا جیسے آپ نے ذکر کیا، یا کوئی بیماری لگ گئی، تو کیا ہمارا صبر ختم ہو گیا ہے پوری دنیا کے معاشرے کا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ معاشرہ تیزی سے تبدیلی آ رہا ہے۔ پہلے لوگ محنت مشقت کرتے تھے، لوگ صبر بھی کرتے تھے، اور سب اس کی، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو 2 میل دوڑائیں، پھر گالی بھی دن نہیں لڑے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہم ٹی وی کھولنے کے لیے اٹھتے تھے، فون اٹھانے کے لیے اٹھتے تھے، باتھ روم دور تھے، لفٹس نہیں تھے، اور اس کے علاوہ محنت مشقت کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ کہ ہر چیز موٹر سائیکل فلاں گاڑیوں میں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے تو اینڈورفین، انکیفلین اور بی ڈی این ایف ریلیز نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے ہمارے کیمیکل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اگر ہم ایکسرسائز نہیں دیں، کیا ان کی کوئی دوائیں ہیں کہ ان کو ہم نارمل کریں؟ ہاں بالکل، علاج ہے اس کا؟ بالکل علاج ہے، اور بڑا آسان بھی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید نفسیاتی بیماریوں کا علاج مشکل ہے، حالانکہ اگر آپ بلڈ پریشر کا، شوگر کا، تھیلیسیمیا کا، آرتھرائٹس سے موازنہ کریں تو وہ تو بہت دیر پا ہوتی ہیں۔ ہماری تو زیادہ تر بیماریاں 9 مہینے میں علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اینٹی ڈپریسنٹ دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں سائیکو تھراپی کرتے ہیں یا اینٹی سائیکوٹک دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ مریض اتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار بہت مشہور چینل کا رائٹر تھا، اس کو میرا اسٹوڈنٹ ہاؤس آفیسر لایا، اس نے کہا کہ میں، اور نہ گھر سے 1 مہینے میں نکل ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دوائی لکھی، اگلے 1 مہینے بعد آیا مٹھائی کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 3 بڑے ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور یہ بڑے کامیاب، اور اس کو نہیں جیسے آئل ظاہر ڈال دو۔ دوائیوں سے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن ساتھ ڈاکٹر ساتھ صاحب ڈپریشن کیا، ہر بات پہ ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے جب ہم ناکام بھی ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہر جگہ ہم پریشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ڈپریشن اتنا خطرناک کیوں ہے کہ لوگ خودکشی کریں؟ کیوں خطرناک ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں، تھوڑا بہت ڈپریشن تو ہم سب کو ہوتا ہے ہر وقت ہوتا دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں، اس کا مطلب ہم ڈپریس تو شروع سے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، اگر نہیں روتا تو وہ گائنیکالوجسٹ اس کو سلیپ مارتی ہے کہ وہ کرائے ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ اداسی، جیسے آپ کو مثال کے کسی نے ناراض کر دیا، یا آپ کی بات نہیں مانی، یا آپ کے ساتھ زیادتی کی، یا آپ کا روڈ نقصان ہو گیا، کچھ تو آپ بھی ہو گیا، اداس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وقتی طور پر یہ اس میں انسان میں ریزیلینس ہے، پھر اپنی جگہ پہ لچک آ جاتا ہے۔ لیکن یہ اگر مسلسل طبیعت 2 ہفتے تک اداس ہو جائے، اور اس میں دلچسپی اور کی کمی آ جائے، اور انرجی کی کمی آ جائے کہ سست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیند، بھوک اور خیالات میں کہ یہ بیکار ہوا ہے میرے ساتھ، نگیٹو خیالات آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ اب بیماری ہے جس کو ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ یعنی ڈپریشن
کی جو کیفیت ہے وہ اگر کم از کم 2 ہفتے اور ساتھ میں دیگر علامات ہوں تو تب بیماری کے زمرے میں آتا ہے، ادروائز تو ڈپریشن بہت ہی کامن ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ڈپریشن اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں ختم کرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ انسان کے اعصاب کے کیمیکل کم ہو جاتے ہیں تو ہر چیز ٹنل ویژن ہوتی ہے، وہ صرف ایک چیز پہ نگاہ رکھتا ہے کہ یہ جو میرا رشتہ نہیں ہوا، یا یہ جگہ فیل ہوا، یا یہ نوکری نکال دیا گیا، جب فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی، باقی چیزیں بھول جاتا ہے کہ یار آپ کے پاس کروڑوں روپے کی آنکھیں ہیں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی قد بڑی نہیں نعمتیں دیتا، ہیں، صحیح بات۔ یا ساتھی نہیں دیتا، یا والدین یا گھر چھپانے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ٹنل ویژن ہو جاتی ہے، صرف اس پہ نگاہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کہتے ہیں، نبیوں کی زبان میں لکنتی، جسم میں کیڑے تھے، ہم کیا چیز ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے، اور 100% تو اللہ کی ذات ہے، ہم 100% رزلٹ تو نہیں لا سکتے۔ اور پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، ادھر اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی اور آپ نے صبر کیا تو یہ آپ کے درجات آخرت میں بڑھیں گے۔ نہیں، اب بہت سارے لوگ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا مذہبی طریقہ ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے عبادت کرے، ہم مسلمان اپنے طریقے سے کرتے ہیں، دوسرے مذہب والے دوسرے۔ کیا اس وقت پوری دنیا میں جو معاشرہ ہے وہ مذہبوں سے دور ہو گیا ہے، اس وجہ سے بے صبری آ گئی ہے، یا ایک دوسرے کو مارنا یا اپنی زندگی ختم کرنا، اسی وجہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کا اپنے مذہبوں سے دور ہو گئے؟ یہ تو بات ہے کہ مذہبی سے خاص طور پہ یورپ میں چرچوں میں لوگ جانا چھوڑ دیا، اور ہمارے یہاں بھی دیکھا جائے کہ ناچ گانے بجانے والے پروگراموں میں لوگ تو جاتے ہیں، لیکن اب واز اور دوسری چیزوں میں کم جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ خودکشی کا رجحان کم ہے، اور لیکن یورپ والے اس کو یہ نہیں کہتے کہ مسلمان، وہ کہتے ہیں عربک سپیکنگ کنٹریز میں کم ہے، کیونکہ باعث تو اس لحاظ سے ہم اسی کہ ہمارے ملک مذہب میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے گناہ سمجھا جاتا ہے، ہاں کہ یہ آپ اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اور مایوسی گناہ ہے کہ آپ کسی نے دیکھا ہے کہ بندہ آپ جیل سے اٹھ کے کہاں پہنچ جائیں، تو لہٰذا اس پر لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ مذہب کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یاری دوستی فلاں بیٹھک میں بیٹھنا، آپس میں ایکسپریس کرنا، یہ کم ہو گیا، اور ڈیجیٹل دنیا نے فاصلے تو کم کر دیے لیکن باہمی تعلقات کم کر دیے ہیں۔ اچھا، جب باہمی تعلقات کم ہوتے تو بھی کیا ٹینشن بڑھتا ہے؟ جی، جاپان نے صرف ایک پہ، جاپان پہلے 12ویں نمبر پہ تھا، دنیا میں مشہور تھا سوسائڈ پہ، اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہی ایجنڈا رکھا کہ باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کرو، اور انہوں نے اس پہ کام کیا تو ان کی سوسائڈ ریٹ بہت نیچے آ گئی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرو، استاد شاگرد کا، ساس بہو کا، سینئر جونیئر ایک دوسرے کی بات۔ اور پھر وہ مجھے تو بلایا تھا انہیں کہ کیسے ہم نے، انہوں نے ہر جو بھی نیا کارخانہ کھلتا ہے اس میں ذہنی صحت کا شعبہ کھولتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ زبردست بات کی ڈاکٹر پروفیسر اقبال حافظی۔ ضرور میں معلوم کروں گا کہ کیا ہم بھی لوگوں کو ذہنی شعبات ہوں یا ذہنی نالج جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے کہ لوگ اپنی زندگی کی حفاظت بھی کریں، اس کو نعمت بھی سمجھیں اور اس کو انجوائے کریں۔ مگر وقت ہوا چھوٹے وقفے کا، لیتے ہیں ایک چھوٹا وقفہ۔ ناظرین مٹھو داکڑو نڈ وقفو۔ ویلکم بیک ناظرین، اساں سان گڈ اج ہے پروفیسر نالے وارو پروفیسر ممتاز پروفیسر محمد اقبال آفریدی، جنखां اساں معلوم کرے رہیا تو माण्हू ख़ुदकुशी छो कंदो आहे। अचो त पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर उन सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त है कि हमारे इस معاشرے में क्या ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, उसका क्या सबब है हमारे मुल्क में؟ دیکھیں آپ آج کافی کام کر رہے ہیں پورے ملک میں۔ دیکھیں ہمارے ملک کے کچھ حصوں میں تو بہت سوسائڈ جیسے تھر کے ایریا میں ہوا، یا جو ہے ہمارے گلگت کے ایریا میں ہوا، اور اس پہ بڑا ہمیں تشویش ہے۔ میں بھی 3 بار وہاں تھر گیا اور وہاں پہ ڈاکٹروں کو ٹریننگ دی کہ ڈاکٹر ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ایک بار ہم ریسرچ کر رہے تھے گلگت میں، کینیڈین گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ جب ایک بچی سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جب میں نے اگلا سوال کیا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بیکار ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال تو کسی نے نہیں پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ڈاکٹروں کی شروع کی ٹریننگ کمزور تھی، وہ صرف یہ پوچھتے تھے نزلہ ہے، کھانسی ہے، سر درد ہے، بخار ہے،
इंजन की बातें कोई नहीं करता था। जहन की बात हाँ, कोई मतलब गाड़ी में तो बम्पर हिल रहा है, वो इंजन की बातें नहीं कर रहा। तो अब जो है खुशकिस्मती से PMDC ने भी अब बिहेवियरल साइंसेस और वो उसमें, और हमने भी जना हॉस्पिटल के साइकेट्री वार्ड के थ्रू जो है मेडिकल कॉलेज में जो है वो शुरू कर दिए कि साइकेट्री का जो कंपोनेंट है वो न सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, बल्कि गुड प्रैक्टिस हो, और अपने लिए और अपने ख़ानदान को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको नफ्सियात का इल्म हो। तो क्या धर्म, क्या गुर्बत है रीज़न इसका, या कोई और रीज़न? जो हमने वहाँ मालूम किया उसमें तो यही है कि जो ख़ास तौर पर हमने गिलगित में मालूम किया कि वहाँ की सासें तो अनपढ़ हैं अब तक, लेकिन लड़कियाँ 100 के करीब % के करीब पढ़ी लिखी हैं, और उनके ज़्यादातर शौहर वगैरह वो जाते हैं बाहर के काम करने। तो जो सास हो और उसके अंदर एक गैप महसूस किया जाता है कि वो उनका ख्याल होता है कि अगर बहू के पास सर छुपाने की जगह है, कपड़ा है, पेट के लिए खाना है, तो बस ये काफ़ी है। मतलब वो डिप्रेशन की तरफ जाती है। हाँ, तो उसमें वो इंसान लड़ाइयाँ के झगड़े होते हैं। बाकी जो जज्बाती पहलू है या नफ्सिया जो माशरती पहलू है उसको नहीं देखती, वो उनके तकाज़ों को नहीं समझती, इसलिए गैप आ गया है। तो इस तरीके से जो है ये लोग जो है जब, और फिर ये भी देखा गया है कि अगर अपॉर्चुनिटी हो लोगों की, जैसे पूरे गिलगित में साइकेट्रिस्ट एक ही है, और हालांकि इतनी बड़ी आबादी है, तो ज़्यादा लोग और ज़्यादा समझाने वाले नहीं हैं। सिंध के 18-20 ज़िलों में साइकेट्रिस्ट नहीं है, जो कि होना चाहिए। और थर में क्या पोजीशन है? उत्तर में हमने जब गए थे तो वहाँ हमने मालूम किया कि शायद ये यहाँ गुर्बत का वो ज़्यादा अमल दखल है, लेकिन एक फैक्टर तो ये भी है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम रहते हैं उनके अंदर, और फिर ये शादियों की अनबन, और फिर ये इसी तरह से जो है ये भी देखा गया है कि कुछ मज़ाहिब में वहाँ पे कज़न टू कज़न मैरिज नहीं होते, या अपने ख़ानदानों में नहीं होती, उनको मना करते हैं। तो ये भी है कि जो तो क्या समझ रहे हैं, हमारे इस मुल्क में खुदकशियाँ बढ़ रही हैं या कंट्रोल में उसमें हैं? नहीं, हमारे मुल्क में तो आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं नौजवान ख़ास तौर पर, और इस सिलसिले में हम एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं कि उनको ये जहन में होता है कि मुल्क से जाओ तो बस हर कोई छोड़ना चाहता है। पिछले साल कई लाखों ले गए, लेकिन ये देखा गया फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है? क्या कोई हम कामयाब नहीं हो रहे हैं इस वजह से? उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि हर इदारों में जो है इसके सरबार या दूसरे आ रहे हैं, उसमें मेरिट को किल किया जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि नाइंसाफ़ियाँ बहुत हैं, तो इसलिए से वो बाहर जाते हैं। अच्छा, बाहर भी जूते पड़ रहे हैं, आप देखें ना, वहाँ भी तो ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है ना, सिर्फ हमारे पास तो नहीं है। हमारे नौजवानों में इसलिए फ्रस्ट्रेशन है कि इधर भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और ना उनको कोई नज़र आ रहा है कि क्या होगा, तो लिहाजा नहीं तो फिर क्या, जब कोई हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं या हम जब मायूस होते हैं तो क्या ज़िद होता है, सब्र ख़त्म होता है, गुस्सा आता है, क्या होता है? इनटॉलरेंस आती है, और उसको जो है टनल विजन की वजह से एक ही चीज़ नज़र आती है। अगर हम सब फैसला करें कि हर शख्स अपने आप को ठीक करे, मैं ख़ुद को ठीक करूं, टीचर आपको ठीक करे, दुकानदार, तो माशरा ही ठीक हो जाएगा। लोग सोचते हैं दूसरा ठीक हो, मैं नहीं हूँ, सामने वाली की गाड़ी आ रही, बस तुम अगर वो नहीं बचा रहा है तो तुम बचाओ ख़ुद को। तो लिहाजा ये हमें ये सिखाना होगा कि सब्र के अलावा, टॉलरेंस के अलावा, दूसरे को अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका भी कोई ख्याल रहेगा। जो क्या हमारे माशरे में अभी हमदर्दी नहीं है, दूसरे की मदद नहीं है, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते हैं, ऐसा भी कोई है? ये भी कोई सबब है? जी हाँ, इसमें हमारे बचपन की ट्रेनिंग अक्सर वालिदैन की तरफ से भी है कि डिग्री लो और पैसे कमाओ। टीचर भी हमारे अच्छे स्टूडेंट नहीं बनाता, अच्छे तालिब डिग्री बनाते हैं। उसको अगर हम सिखाएं कि भाई सोशल स्किल क्या हैं, एक दूसरे का ख्याल कैसे है, शेयर कैसे करें, और इज्तिमाई तौर पर सोच कैसे रखें, हमदर्दी क्या है, ये हमें सिखाना पड़ेगा कि लोग टीम की शक्ल में इज्तिमाई सोच रखें। मसलन आप तो बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, आप दौड़ पड़े, आपको आउट करा देगा। तो ये हमें मालूम करना चाहिए कि हमें करना चाहिए कि हम एक दूसरे का सहारा बने, और इंसानियत जो ख़ास तौर पर हुकूक लिबाद पे ज़्यादा ज़ोर दें। हमारे यहाँ दुकानदार है तो वो कोशिश करता है गलत चीज़ बेचते, इसी तरह से जो है दूसरे जो आपके हैं, आप मतलब एक दूसरे की मदद नहीं करते, और वो ये नहीं समझते हैं इस्लाम में ना कि क्या लोग जब बोलते हैं कि ये जो जहनी बीमारियां हैं ये कोई जिन का असर है, कोई जादू का असर है,
کیا ایسے بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر جن ہو گیا اس لیے اس کا ذہن کام نہیں کرتا؟ یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کی روشنی میں سورہ جن بھی ہے، قل اعوذ بالناس سب میں ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اچھے اچھے عالم جو ہمیں مریض بھیجتے ہیں کہ یار یہ آیا تھا دم کے لیے، یہ دیکھ لو، اور ہم اس کو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی ذہنی پریشانی کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، اس کو دورے پڑ رہے ہیں یا ہسٹیریا کے دورے پڑ رہے ہیں یا جو ہے وہ اچھا۔ دوسرا یہ کہ یہ کہ جن بوت سمجھتے ہیں، تو جن بوتوں نے ہمیں کیوں تنگ کرنا ہو، ان کو تنگ کریں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں اس کے بعد جائیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگ ایک اور بھی مسکنسیپشن ہے، وہ سوچتے ہیں کہ علاج کے لیے دم تعویذ، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ بیج نہ ڈالیں فصل سے، دعا سے نہیں ہوگی، وہ بڑا کوئی کلندر ہوگا یا عالم ہوگا وہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، اور آپ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیج ڈالیں، دعائی بھی کھائیں، ساتھ میں دعا بھی کریں، تو ہمت مردہ مدد خدا، تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات لوگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں اس کی شادی کر دوں تو ٹھیک ہو جائے۔ بھائی شادی جو ہے علاج نہیں ہے، اس سے مسئلے اور گمبھیر ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ذہنی پسماندہ بچہ ہے یا اسکیزوفرینیا کا مریض ہے، وہ گھر والے سوچتے ہیں کہ شادی سے ٹھیک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، کیسے ہم معاشرے میں، اپنے معاشرے میں شیزوفرینیا یا ڈس آرڈرز کی آپ کے بات کی، یا ڈپریشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس کا کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روک تھام کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جینیٹک النس جو ہیں، جو وراثت میں آتی ہیں۔ دیکھو ایک بات ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات رکتا ہوں، ایک عام آدمی، مجھے کیا پتا میری جینیٹکس میں کیا ہے، یہ تو مجھے کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا نا۔ ہاں، تو اس میں یہی ہے نا کہ اگر کزن ٹو کزن، فرسٹ کزن میرج کم کریں ان لوگوں میں جن میں تھیلیسیمیا ہو یا جینز والی بیماریاں ہوں، کیسے، کیا ٹیسٹ کرائیں کوئی اپنا؟ ہاں اسکریننگ کرائیں؟ نہیں، ہسٹری پہ بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلا ہمارے نفسیاتی میں بیماری بائیپولر ہے، اس کے خاندان میں امکان ہے 80% کے قریب کہ اس دوسرے بچے کو ہوگا، تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ کزن ٹو کزن میرج نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب ابھی میں نیوٹریشن سائیکیٹری کا مجھے وہاں پہ امپیریکال لنڈن اور برین ٹرسٹ یو کے نے مائیکل کرافٹ کے ساتھ مل کے میرے نام سے وہ شروع کیا ہے، وہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیماریوں کو ایسے روکیں گے کہ شادی سے بھی پہلے جو جوڑا بننے جا رہا ہے وہ غذائیں کھائیں جس کے اندر اس میں اچھی تبدیلی آئے، اور جب وہ کیا وہ غذائیں ہیں جو ہمارے ڈوپامین اور سیروٹونین کو نارمل رکھیں، کیا ہم غذائیں نہیں کھا رہے ہیں؟ غذائیں متوازن نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ باسی بھی کھاتے ہیں اور لائف سٹائل خراب ہو گیا، جنک فوڈ کھا رہے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں جو کولڈ ڈرنک ہو گئی یا جو کیا کھانا چاہیے جو ہمیں ان چیزوں کو نارمل ہاں، بنا، اس کے لیے عام اعتدال، چیزیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ اعتدال کے ساتھ وقت پہ کھائیں اور سوئیں، وقت پہ کھائیں، وقت پہ سوئیں، یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ غذائیں کھائیں جو نیچرل وے میں ہو، بجائے یہ کہ وہ جو ہے مصنوعی طریقے سے مصنوعی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک تو آرگینک۔ پھر یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر جو بیماری ہے، مثلا ٹرپٹوفین کم آپ لیں گے تو اس سے سیروٹونین بنے گا، ڈپریشن ٹھیک ہوگا۔ وہ کیلے میں ہے، لوبیا میں ہے، مرغی کی کلیجی میں ہے، لسی میں ہے، دودھ میں ہے، دہی میں ہے، یہ عام چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور وہ اپنا بنائیں، یہ نہیں کہ آرٹیفیشل آپ نے ڈبے والا لے لیا، وہ غلط ہے۔ اپنی بات۔ ہاں، تو اس سے پھر یہ، اور ساتھ ساتھ اگر ایکسرسائز کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ پانی زیادہ لیں، متوازن غذا کھائیں، وقت پہ سوئیں اور عبادت کریں، کام کریں، اور دوسروں کو دینا سیکھیں، گریٹیچیوڈ، یعنی دوسروں پہ مہربانیاں کریں، تو اس سے پھر کافی بیماریاں۔ ڈاکٹر صاحب ہم دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں؟ ہم تو دوسروں سے جلتے ہیں۔ ہاں، تو وہ ہے کہ کیا اگر یہ آپ جو جلنا ہے یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ بہت نقصان دہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہاسٹیلٹی دل کی بیماریاں، نفسیات کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں کاز کرتی ہیں، جس کہتے ہیں نا ہری وری اینڈ کری لیڈ ٹو السر۔ اگر آپ بہت پریشان ہوں گے تو معدے میں تیزاب بڑھے گا، ہارٹ اٹیک ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے نا جیلس نہیں ہونا، جیلسی تو بہت ہی زیادہ منع کیا گیا ہے۔ اور حسد یہ ضرور ہے، ایک رشک ہوتا ہے، حسد تو یہ ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اور رشک یہ کہ اس کو ملا، بہت اچھا، میں بھی ایسے ہی کروں۔ رشک تو علاوہ ہے، لیکن حسد منع ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے انسان، اور بغض جو رکھتے ہیں دل میں اور حسد کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، دو غیبت چیزیں ہیں، بے صبری، غصہ، یا دوسروں کے اوپر حسد کرنا، کیا ان کی کوئی دوائیاں ہیں؟ اس میں ہم کاؤنسلنگ سے بھی روکتے ہیں اس کو، زیادہ تر تو کاؤنسلنگ سے، ورنہ ہم جو دوائی دے دیتے ہیں اس سے ایک دم بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مریض تھا، کہ گھر والے لائے، گاڑی سے اتر نہیں رہا تھا، اس کے بیٹے وہی سب میرے پریشان تھے، ڈرتے ہیں لوگ۔ اور جب ہم نے اس کو کیا، ابھی اس کا بیٹا کل کہہ رہا تھا یار تو اللہ نے ٹھیک کیا، میں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ نے ٹھیک کیا۔
بات یہ ہے کہ بعد میں بالکل جو شروع میں ہمیں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں معافی اچھا ہماری جو سوچیں ہیں وہ تو بس چل ہی رہے ہیں نا، نیورو ٹرانسمیٹر پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں، غلط بھی سوچ رہے ہیں، منفی پازیٹیو ادھر دنیا میں. تو کیا ہماری سوچوں کی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے یا صرف نیورو ٹرانسمیٹر کی اس کی ہوتی نہیں، تھاٹ ڈس آرڈر تو سائیکوسس ہے نا. ہے؟ وہ کیسے اس ہم کا ان کو لنک روکیں؟ ہے اس کا لنک ہے نیورو ٹرانسمیٹر سے بھی اور باہر بیرونی معاشرے دنیا. سے بھی. ہاں، مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب میں ادھر سے گزر رہا ہوں اور وہ میرا خواہ راستہ روک رہا ہے، یا تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے غصہ آئے گا. غصہ آئے گا. لیکن پھر آپ نے ادھر یہ سوچا کہ اس غصے کا مقصد کیا ہے. میں چڑھوں گا تو یہ چھیڑے گا، میں نہیں چڑھوں گا تو خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ راہ بدل دیں نا. کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو سو جائیں، پانی پی لیں، کوئی ذہن کو چینج کریں کہ یار اس کا میں صبر کروں گا تو اس کا اللہ اجر دے گا. کہا جاتا ہے کہ جادو یا جنات ہماری سوچوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر ہمیں غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی، اور انسان کی اپنی سوچ جو ہے ماحول سے، غذا سے، نیند سے اس کا تعلق ہے، اور ارد گرد کی چیزوں سے. تو یہ انسان کا جو ادراک پرسیپشن ہے، حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں، 5 سینسری موڈیلٹی، اس سے چیزیں آتی ہیں. اس سے پھر ہم چیز بنا کے، مثال کے طور پر اگر بجلی کی تار جس نے کبھی نہیں دی ہوگی وہ ہاتھ لگائے گا، جب ہاتھ لگا کے شارٹ لگے گا اس کو تو وہ اس سے دور رہے گا. تو ایک سوچ بن گئی. اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ عجیب سوچ ہے کہ ہم پاکستانی چیز ہے، بھائی ملک سے جاؤ، باہر جاؤ. بھائی نہیں مطلب واقعی جادو جنات ہمارے سوچوں کو کنٹرول کر کے ہمیں دیکھیں، استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، سائنس کیا اس میں کہتی ہے؟ سائنس تو اس بات کو نہیں مانتی کہ کیمیکل کسی بھی وجہ سے، چاہے آپ کی جو ہے وہ غذا سے ہو یا ناانصافی سے ہو، معاشرتی اپنے بایولوجی. کیمیکل آپ کے ڈسٹرب ہوں گے تو آپ گڑبڑ ہوگی. ہاں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیمیکل بعض اوقات بیرونی عمل سے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ اسٹیئرنگ تو پہیے کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن پہیے کو ٹیڑھا کرو تو اسٹیئرنگ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے. آپ کے اعصاب کے کیمیکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بیرونی طور پر جو اتنی ناانصافی ناانصافیاں کی ہو گئی، رہی ہیں تو ہاں، تو تو آپ پھر آپ کے کیمیکل آٹومیٹیکلی ادھر چینج ہو جائیں چینج گے. ہو جاتے ہیں. یہ لازم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا، تو ان کا بھی علاج کیا جا سکتا کرنا ہے؟ بالکل. اس کو پھر ہم سکھاتے ہیں کہ، اور اس کی سنتے ہیں. اچھا، وینٹیلیشن سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی کی بات سن لیں. اس لیے یہ ہے کہ پہلے بیٹھک ہوتے تھے، اتاق ہوتے تھے، تو لوگ ایک دوسرے سے وینٹیلیٹ کر دیتے. اب سننے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا پھر وہ اندر گھر میں بھی یہ ہے نا، جب اپنے والدین بچے بھی آپس میں باتیں تو نہیں نہیں کرتے. کر رہے ہیں نا. اس لیے تو جس سے مسئلے بڑھ رہے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ فیل بھی ہو جائے تو بجائے چھپانے کیا کہیں کہ میں وہ گیا ہوں، اب مجھے کیا مل کرنا کے اس کو چاہیے. پھر آگے ہاں، بڑھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ کمیونیکیشن، باہمی کیا تعلقات ہم خودکشیوں کو کم کر سکتے ہیں؟ بہت کم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں تو کہتا ہوں کیا کہ کرنا چاہیے؟ اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک وقت کھانا کھائیں، اسی طرح سے اگر ایک ادارے کا سربراہ اس کو اپریشیٹ کریں اور ان کے مسائل ایک دوسرے کے سنیں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے باتھ روموں میں اس 500 روپے لگائیں کہ وہاں جو ہے جو کیڑے مار، چوہے مار، ڈیٹول کو لاک رکھیں اور ہتھیاروں کو کنٹرول کریں، اور بجلی کی تاروں کو ہم وہ رکھیں، تو پھر یہ ہے کہ جیسے ہمارے وارڈ میں، ہم جناب میں جو وارڈ بنا رہے تھے، ہم نے کہا یہ سیلنگ فین نہیں ہونی چاہیے، اسے لوگ لٹکا سکتے ہیں، اور دوسرے فین ہونے نہیں، وہ چاہیے. تو ہمارے احتیاط ہے، مگر ایسی دوائیاں، ایسی کاؤنسلنگ ہو کہ لوگ خود اپنی زندگی خود حفاظت کریں. اگر ہم اچھی ایسی طرز دوائیاں، ایسی تربیت ہونی چاہیے. جی ہاں، اگر ہم انسانوں کی سوچ، رویے، جذبات کو سمجھا دیں، اور ساتھ ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت اور اجتماعی سوچ کو ٹھیک کریں، تو بہت ساری نہ صرف خودکشیاں رکیں گی، بلکہ بیماریاں رک جائیں گی. کیا میسج ہوگا پروفیسر صاحب آپ میری کا؟ میسج یہ ہے کہ اس موقع پہ کہ یہ جو اس بار کا جو تھیم ہے کہ چینجنگ دی نیریٹو آف سوسائڈ، یعنی سوسائڈ کے متعلق، خودکشی کے متعلق ہمیں بیانیہ تبدیل کرنا ہے. وہ 3 سال کے لیے رکھا ہے، اس سے پہلے 1 سال کے لیے ہوتا تھا. تو اس پہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں سمجھیں کہ دھبا نہ سمجھیں، اس کو رپورٹ کریں. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے یا کہیں سوچ ہے، وہ شیئر کرے. شیئر کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور نفسیاتی بیماری اگر ہے تو اس پہ ہنسیں نہیں، اس کے علاج میں پہل کریں، اور تاکہ ہم بیماریوں کو سمجھیں اور قیمتی جانیں سوسائڈ سے ہم روک سکیں، اور ان کو، اور ایک دوسرے کو خوشی کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے
कीमती जानें भी बचा सकते हैं और नफसियाती बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी मेहरबानी प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल आफरीदी, आप हमारे पास हैं। नाज़रीन, असांजे मौजूद मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल आफरीदी असां सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई, जेकॾहिं माशरे में असां हिक ॿिए सां हमदर्दी सां पेश अचूं, हिक ॿिए खे ॿुधूं, हिक ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधूं, हिक ॿिए जे ॾुख सुख में गॾु हुजूं, त असां सभिनी नफ़सियाती बीमारियुनि खे कंट्रोल भी करे सघूं था। ख़ुदकुशी जहिड़े या आपघात जहिड़े जेके इहे वाक़ियात आहिनि उन्हनि खां बि पंहिंजे माशरे खे बचाए सघूं था। हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं के डिप्रेशन में आहे या ज़हनी बीमारी में मुब्तला आहे, उनजो इलाज भी ज़बरदस्त मौजूदु आहे पूरी दुनिया में। असां वटि बि इलाज करे ऐं उनखे बहितर काउंसलिंग करे दुनिया जो बहितरीनु ऐं नॉर्मल फ़र्द ठाहे सघिजे थो। डॉक्टर साहिब जिन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीनु सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।